कमर पे बिखरे स्ट्रेट सिल्की बाल जो काफ़ी लंबे थे, उस पर उसका नाजुक खूबसूरत सा मासूम सरापा। वो दोनों बहनें मैदे की तरह रंगत की हामिल नाजुक सी थी। उस पे तसाद एक की आंखें नीली और दूसरे की आंखें हरी दिखने वाला पहली नज़र के बाद नज़र उठाना हटाना ही भूल जाता था। जिम्मल ने फौरी दिल ही दिल में उसकी नज़र उतारी, उसकी खुशियों के लिए तहे दिल से दुआ की। अरे आपसे जो बात करनी थी अहम वो तो भूल ही गई। क्या सब हैरियत है ना? जी जी आपी सब हैरियत है। ये क्या हुआ है? बोलो। दादी ने कहा है निकाह के वक्त आप रोने की बजाय अपने लिए अपनी खुशियों के लिए दुआ मांगिएगा और नेक साला औलाद के लिए भी। दादी ने कहा है कि निकाह के वक्त लड़की की दुआ फौरन अर्श पे जाके कबूल होती है। अच्छा मेरी छोटी अम्मा मांग लूँगी दुआ। दुपट्टा तो सही से लो, अभी सब लोग आएंगे। जिम्मल ने उसको टोका। अरे आपी इतनी देर से यही तो कोशिश कर रही हूँ मगर ये टिशू का दुपट्टा उफ़। वो दोनों बातें करने में मसरूफ़ थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई और बाबा ताया के साथ काजी साहब समेत घर के बाकी बड़े भी कमरे के अंदर दाखिल हुए थे। हुरम वही खड़ी बड़े इश्तियाक से सब कुछ देख रही थी जब एजाब और कबूल के वक्त राहम बड़ी खामोशी से लॉन्ग शर्ट और चूड़ीदार पजामे में मलबूस हुरम के पास आकर खड़ा हुआ था। ये तुम क्यों सावन बादू में मसरूफ़ हो? आप ही कितना रो रही हैं? वो राहम को देखकर नरम लहजे में गोया हुई। वो तुम्हारी तरह बेहया थोड़ी हैं जो खी लगाए रखे। जैसे तुम मंगनी के वक्त अपने दांत शायद होंठों के बाहर ही लगा कर भूल गई थी। बतीसी एक दफ़ा जो खुली तो वापस अंदर ही नहीं हो रही थी। वो हुरम को उदास दे के जलाने वाले अंदाज में बोला था कि उसका जहन डाइवर्ट कर सके। हुरम ने अपनी बड़ी बड़ी नशीली आंखें निकाल कर राहम को घूरा। वो दोनों अपनी छेड़छाड़ में मसरूफ़ थे मगर वो कोई बहुत ही गैज़ो गज़ब से उनको देखता जब से मुठ्ठियाँ बेचते खड़ा था। गुल्ले राना बहुत देर से रो रही थी। हसाम ने उसको लाकर एक कमरे में बंद कर दिया था। कब तक मेरी ज़िंदगी में अंधेरे रहेंगे मेरे अल्लाह? कब मेरी भी इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजरेगी मेरे मालिक? कब मैं इस दलदल से आज़ाद होंगी आहर? कब मेरे अल्लाह? वो चीख चीख के रोती अल्लाह से अपनी इज़्ज़त और आबरू की बका के लिए दुआएं मांग रही थी। अभी तक उसके ऊपर वही चादर ढकी हुई थी जो वो कोठे से पहन कर आई थी। कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर उसने खुद को मज़ीद चादर में डांपा था। खौफ से उसकी आंखों में वहशत से उतर आई थी मगर उसने तय कर लिया था कि अपने लिए जंग ज़रूर लड़ेगी। हसाम सफ़ेद मलमल का कुर्ता शलवार में मलबूस हल्की हल्की बड़ी हुई शेब, चेहरे पे बला की संजीदगी लिए कमरे में दाखिल हुआ था। कितना सोबर और डैशिंग दिखने वाला चेहरा है उस शख्स का, मगर अंदर से कितना भयानक है ये। गुल ने अफसोस से सोचा। हसाम आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता उसका काया था। वो बेड के पास टेक लगाए ज़मीन पर बैठी थी। मेरे पास मत आइएगा। वो उसको अपने करीब दो जानू बैठा देख कर झटके से 1 फुट के फासले पा हुई थी। क्यों? अगर आ भी गया तो तुम क्या कर सकती हो? वो आंखों में तमसह लिए पूछ रहा था। मैं बता रही हूँ मेरे करीब मत आना। वो डरते डरते खुद को नडर साबित करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। हसाम पल भर को उसकी मासूमियत से थक सा गया। वो इसको जिस जगह से खरीद कर लाया था वहाँ इतनी मासूमियत मिलना नामुमकिन सी बात थी। वो कुछ और ही इरादे लेकर कमरे में आया था मगर उसका मज़ाहमत करता अंदाज देकर बहुत कुछ महसूस किया था। इतनी मासूम तो तुम हो नहीं जितनी नज़र आ रही हो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे यहाँ से जाने दो। वो किसी भी तरह उस कैद से आज़ाद होना चाहती थी। अच्छा यहाँ से कहाँ जाओगी वैसे? वो अपने दोनों हाथ सीने पे बांधते हुए बोला। मैं कहीं भी चली जाऊंगी मगर मुझे इस तरह तुम्हारी हवस का निशाना नहीं बनना। चटाक बढ़ की इतनी सी तो तुम हो और मज़ाहमत का अंदाज तो चेक करो ज़रा अपना। वाह क्या बात है, पहली दफ़ा इतना एंटीक पीस टकराया है। मैं आपसे बस इतना चाहती हूँ आप मुझे यहाँ से जाने दें। माना उम्र तुम्हारी कम है मगर जिस जगह से तुम आई हो वहाँ पर तो ये सब आम है। वो जताते हुए तमसहराना हंसी हंसते हुए बोला। वो उसको करीब आता देखकर दरवाजे की तरफ भागी थी।
گل کے سر پر تو گویا جنون سوار تھا کہ وہ خود کو حسام کے ناجائز خواہشات کا ہرگز بھی نشانہ نہیں بننے دے گی، چاہے اپنی جان گنوا بیٹھے۔ اس دوران ان مزاحمت کرتے ہوئے گل کی چادر زمین پر گر گئی تھی۔ حسام دنگ سا اس کے حسن میں کھو سا گیا تھا۔ وہ اس کی سوچ سے کہیں زیادہ حسین تھی، کسی ابصرہ کی پرچھائی ہو جیسے۔ اوپر سے اس کا زندگی انداز اس کو بہت اٹریکٹ کر رہا تھا۔ وہ بہت کم ان جگہوں پہ جایا کرتا تھا، مگر اس دن بھی اس کے دوستوں کی زبردستی کرنے پر وہ وہاں گیا تھا اور بے ارادہ ہی اس کی نظر گل پر پڑ گئی تھی۔ حسام نے اپنی 32 سالہ زندگی میں پہلی دفعہ اتنا مکمل اور ضد سے بھرپور حسن دیکھا تھا۔ حسام نے ہاتھ بڑھا کر اس کے اسی وقت اس گلابی چہرے کو چھوا تھا۔ وہ کرنٹ کھا کر جھٹکے سے اسے دور ہوئی تھی اور زناٹے دار تھپا حسام کے رخسار پہ دے مارا تھا۔ وہ پلٹ کر باہر کا دروازہ پھلانگنے کو ہی تھی جب حسام نے تیزی سے بڑھ کر اس کا راستہ روک لیا تھا۔ اگلے دن وہ جلدی سے یونیورسٹی آف کر کے شرجیل کے آنے سے پہلے یونیورسٹی کے باہر کھڑی تھی۔ کچھ ہی دیر میں شرجیل بھی آ گیا تھا اور پھر وہ اسی لڑکے کے ساتھ واپس اپنی گاڑی میں بیٹھ کر جانے لگا تھا۔ بھائی صاحب، آپ اس گاڑی کا پیچھا کرنا ہے، ہنا نے رکشے میں بیٹھ کر ڈرائیور سے کہا۔ رکشہ کچھ دور ہی پہنچا تھا جب وہ گاڑی ایک عجیب سی جگہ پر رکی تھی۔ اس کو دیکھنے میں وہ جگہ پٹھان کا ڈبہ لگ رہی تھی۔ وہ رکشے سے اتر کر اپنی چادر خود پر اچھی طرح لپیٹ لینے کے بعد شرجیل کے پیچھے چل پڑی۔ بھائی آپ رکنا، میں بس ابھی آئی، رکشے والے کو کہہ کر وہ آگے بڑھ چکی تھی۔ یار تیرے پیچھے ایک لڑکی ہے میری یونیورسٹی کی، جو یونیورسٹی سے ہی ہمارا پیچھا کر رہی ہے، شرجیل کے دوست معین نے اس کو بتایا۔ شرجیل نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہاں وہی لڑکی کھڑی تھی جو روز شاید بس کے انتظار میں یونیورسٹی کے باہر کھڑی ہوتی تھی۔ وہ یکدم پلٹا اور ہنا کی طرف تیز قدم اٹھانے لگا۔ ہنا نے جیسے ہی شرجیل کو خود آتا دیکھا، وہ واپس بھاگتے ہوئے رکشے میں جا بیٹھی تھی۔ بھائی جلدی چلو واپس۔ وہ رکشے میں بیٹھ کر ماتھے پہ آیا پسینہ صاف کر کے بولی، بھائی صاحب یہ ڈھابہ کس جگہ پر ہے؟ وہ رکشہ چلاتے ضعیف سے شخص سے پوچھ رہی تھی۔ بیٹا آپ کو نہیں پتا، یہ مشہور جوا خانہ تھا جہاں ابھی آپ گئی تھی۔ رکشے والے نے ہنا کو بڑی حیرت سے دیکھا۔ ہنا کو لگا جیسے پتھروں کا ریلا اس کے اوپر دڑم سے گرا ہو۔ نکاح کے دوسرے دن زید زیمل کو لے کر ڈنر کروانے کے لیے لایا تھا، سب کی اجازت سے باہر۔ تم کل دنیا کی سب سے حسین ترین لڑکی لگ رہی تھی، اور تمہیں پتہ ہے زیمل، تم پہلی لڑکی ہو جس کی میرے دل میں خواہش کی ہے۔ میں اپنے رب کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے، اس نے مجھے اتنی آسانی سے میری محبت دے دی۔ وہ زیمل کے ہاتھ پہ اپنا بھاری ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ زیمل نے گھبرا کر اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا جب زید نے اس کا ہاتھ مزید مضبوطی سے پکڑے، محبت سے چور لہجے میں گویا ہوا، یار اب تو شوہر میں اتنا تو حق بنتا ہے میرا۔ اچھا نا، مجھے کنفیوز مت کرو زید، ہم ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہیں، زیمل جتاتے ہوئے بولی، اور پھر سے دوبارہ اس سے ہاتھ چھڑوانے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ سامنے تھوڑے فاصلے پر بیٹھا میر حنید مزید اپنا غصہ ضبط نہیں کر سکتا۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنی کرسی دھکیل کر اٹھا، تیش کے عالم میں سامنے رکھی خوبصورت کانچ کی ٹیبل کو ایک ہاتھ سے ہوا میں اچھالا تھا اور کسی کی بے پرواہ کی بغیر وہ تیز قدم اٹھاتا ان دونوں کی طرف آیا تھا۔ زید زیمل کا ہاتھ ہنوز سامنے پریشان سا اس کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ رہا تھا۔ وہ آنکھوں میں غیظ و غضب کے ابلتے ہوئے شرارے لیے زید کی طرف جھکا اور سائڈ میں رکھا کانٹا ہاتھ میں اٹھا کر زیمل کے ہاتھ پر درے زید کے ہاتھ میں بری طرح کھونپ دیا۔ چند ہی لمحوں میں بیٹا اپنی امی کو کہیں کہ جلدی آئے، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ بابا کو نہیں پتا تھا کہ وہ پہلے ہی تیار ہو کر کھڑی باہر ان کا انتظار کر رہی ہیں۔ جی بابا ابھی بتا کر آئی۔ خرم اوپر کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے زیمل اور اپنے مشترکہ کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ سارے گھر والے نیچے لان میں زید نکاح کے بعد رخصتی کے مراحل طے کروانے میں مصروف تھے۔ خرم کوریڈور کے آخری سرے پر ہی تھی جب کسی نے اس کا ہاتھ کھینچتے ہوئے اسے سائڈ پر بنے کمرے میں دھکیلا تھا۔ وہ سنبھل کر دیکھنے کے لیے پلٹی ہی تھی کہ کس نے یہ کیا ہے۔ سامنے کھڑا آدم کو دیکھ کر حیران و پریشان سی ہو کر بولی۔ آدم کمرے کا دروازہ لا کر کے پیچھے مڑا تھا۔ اگلے 2 دن تک وہ یونیورسٹی نہیں جا سکی تھی۔ سوچ کر اس کا دماغ شل ہو چکا تھا۔ اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ شرجیل کا جوا خانے سے آخر کیا تعلق ہے۔
وہ ایک سمجھدار لڑکی تھی، اور یہ بات تو روشن ہے کہ جوے خانے میں کسی کا کیا کام ہو سکتا ہے، لیکن نہیں، جہاں ایک سمجھدار لڑکی کا پالا محبت سے پڑا تھا، اور محبت سے کہاں سمجھداری مداخلت کی زحمت کر سکتی ہے بھلا۔ معین کیوں اسے لے کر گیا تھا آج اس کو اس مکروہ جگہ پہ آخر؟ ایک اور سوال ذہن میں انگڑائی لینے لگا۔ معین کی کماش کو تو وہ بہت اچھی طرح سے جانتی تھی۔ وہ ایک انتہائی آوارہ قسم کا لڑکا تھا، سب کی برابری ہی ہوتی ہے سوائے محبوب کے، مگر شرجیل جیسا ڈیسنٹ شخص محبوب پاک ہے معشوق کی نظر میں ہمیشہ۔ بے شک ہینا شدید ذہنی تناؤ کی وجہ سے بیمار پڑ گئی تھی، وہ کسی بھی فیصلے پر نہیں پہنچ رہی تھی۔ محبت اس کو شرجیل کو ہر الزام سے باعزت بری کرنے کا پابند کر رہی تھی، اور پھر آخرکار وہ ایک فیصلہ کر چکی تھی، دل و دماغ کی جنگ میں دل جیت چکا تھا وہ۔ محبت تو محبوب کو کم تر سمجھنے کی گستاخی کرنے ہی نہیں دیتی، اسی کا نام محبت جو ٹھہرا۔ تم نے مجھے تھپڑ مارا، تمہاری اتنی مجال، کسی شیر کی طرح وہ اس پر دوڑا تھا۔ گلرانہ اپنی کم عقلی میں آ کر ایک مرد کے نا اور نام نہاد غیرت کو جلا بخش چکی تھی۔ گلرانہ اس کی آنکھ میں خون اترتے دیکھ ایک دم خوف کے زیر اثر وہیں جم سی گئی، جبکہ حسام اپنے غصے کو کمرے میں موجود ہر چیز کو تہس نہس کر رہا تھا۔ اس کی توجہ اپنی طرف نہ پا کر گلرانہ بھاگتی لاؤنج تک گئی۔ آگے کہاں جانا ہے وہ اسی سوچ میں تھی۔ دو راہداریاں ایک ساتھ بنائی گئی تھی۔ عجب بھول بھلیا سا گھر، ایسا لگ رہا تھا جیسے پرانے وقتوں کا ویران سا گھر جہاں ہر سو سناٹے کا راج تھا، مگر گلرانہ کسی بھی خوف کو خود پہ حاوی نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ آدھے سر پہ تو بس اس کے سر پہ تو ایک دھن سی سوار تھی، وہ جلد از جلد اس وحشی درندے سے دور ہونا چاہتی تھی۔ حسام اپنا غصہ ڈریسنگ کے شیشے پر نکال کر جو ہی مڑا، کمرہ خالی دیکھا، ایک دم باہر کا رخ کیا۔ ابھی وہ باہر کا راستہ ڈھونڈ ہی رہی تھی جب اسے لاؤنج کی طرف آتے حسام کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ گلرانہ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، وہ ابھی اپنے بچاؤ کی کوئی ترکیب ہی سوچ رہی تھی۔ راہ نہ جانے کا راستہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ تھکنے کو ہمت ہار گئی تھی کہ اچانک اس کی بھٹکتی ہوئی نظر واز پہ پڑی جو ساتھ ہی ٹیبل پر رکھا تھا۔ ایک دم برقی روح سے اس کے اندر سما گئی۔ اس نے لپک کے گلدان اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا، گویا جیسے یہ اس کا قیمتی ہتھیار ہو۔ دیکھو، اگر تم میرے قریب بھی آئے تو میں یہ تمہارے سر پہ دے ماروں گی۔ گلرانہ نے کھڑے کھڑے واز کا کارآمد استعمال سوچا تھا۔ حسام اس کو لاؤنج میں دے کر پرسکون ہو گیا، وہ ابھی بھی اس کی تحویل میں تھی۔ تم اگر ایسا نہ چاہتی ہو تو میں قریب آ رہا ہوں، اپنا یہ شوق باہوشی پوری کر لو، وہ بے خوفی سے کہتا اس تک آیا تھا۔ ٹھیک ہے، تمہیں میرے وجود سے اپنی حاجت پوری کرنی ہے نا، تو کر لو، مگر اس کے لیے پہلے تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔ اپنے آپ کو ہر طرح سے حسام کی قید میں مقید کسی بے زبان پرندے کی مانند دیکھ کر اس نے بیچ کی راہ نکالی، مگر اس کا دل دماغ کا ساتھ دینے سے انکاری تھا۔ وہ کبھی بھی حسام جیسے اوباش مرد کے ساتھ زندگی گزارنا تو دور کی بات، اس کو حسام کی پرچھائی بھی گوارا نہ تھی۔ پھر بھی دل پہ بارش سل رکھ کے گویا ہوئی، اس کے بعد جتنی دفعہ تمہارا دل کر اپنے جذبات کو ٹھنڈا کر دینا، اور جب میرے وجود سے دل بھر جائے تو مجھے بے شک آزاد کر دینا۔ وہ بے بسی کی انتہا پہ تھی، بس اپنے ضمیر کی مار سے بچنے کے لیے حل نکالنے لگی۔ آدم بھائی آپ؟ خرم حیران سی آدم کو دروازے کا لاک کرتے دیکھ رہی تھی، کیونکہ رحم ہونا چاہیے تھا یہاں میری جگہ پر۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں سمجھ نہیں پا رہی، پلیز مجھے باہر جانا ہے۔ اس نے ایک ساتھ دونوں باتوں سے آدم کو آگاہ کیا۔ تم مجھے سمجھ نہیں پا رہی، مجھے جس کے ساتھ تم 11 سال ایک کمرے میں رہی ہو۔ آدم نے اس کا بازو پکڑ کر اپنے سامنے لا کھڑا کیا اور ایک آئی برو اٹھا کے مصنوعی حیرانگی سے پوچھا، خوبصورتی سے تراشی یہ مونچھوں کے نیچے سب سے بچے ہوئے ہون، چہرے پر تاری بلا کی سختی۔ وہ پہلے ہی آدم سے بہت خوفزدہ رہتی تھی، اس پر تصاعد، اس کی باتیں، تنہائی، اور ایک دفعہ پھر ایک ہی کمرہ۔ اس کو پہلے کبھی بھی اس سے اتنا خوف محسوس نہیں ہوا تھا جتنا آج آدم کے چہرے پر موجود برہمی دیکھ کر ہو رہا تھا۔ یہ جو رسی کی طرح گلے میں دوپٹہ لٹکایا ہوا ہے نا،
آج کے بعد میں تمہیں اس طرح خود سے بے پرواہ نہ دیکھوں، خود سے اور اس دوپٹے سے۔ ترتیب سے دوپٹہ لیا کر۔ دوسری بات، میری کان کھول کر سن لو، میں تمہیں رحم کے ساتھ بے تکلف نہ ہوتے ہوئے دیکھوں، مگر آدم بھائی وہ تو میرے منگیتر ہیں، یہی کہنے والی تھی نا تم؟ خرم حیران سی آدم کو آنکھیں پھاڑے دیکھنے لگی کہ وہ واقعی وہ یہی بولنے والی تھی۔ میں تمہاری ہر اس بات کو جانتا ہوں جو تم سوچ رہی ہوتی ہو، تمہاری ہر سوچ جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے میری سوچ آغاز کرتی ہے۔ آدم اس کی سوچوں پہ اپنی دسترس فائز ہونے کو جتلاتے ہوئے گویا ہوا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں حیرانی اتر آئی تھی۔ وہ ہاتھ بڑھا کر اس کی گردن میں رسی بنا دوپٹہ لینے کے لیے بڑھا ہی تھا جبکہ خرم سراسیمہ سی ہو کر بولی، آدم بھائی پلیز۔ جبکہ خرم نے خوف سے آنکھیں ہی بند کر لی۔ آدم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں چمک بری لمحوں میں غائب ہو چکی تھی۔ آدم نے اس کا دوپٹہ کھول کر اس کے دونوں شانوں پر پھیلا کے اڑایا۔ اگر تم اس وقت اس طرح دوپٹہ کیری کرتی تو میں تمہیں بتاتا صحیح طریقے سے۔ خیر دسترس سے تم اب بھی میری دور نہیں ہو۔ وہ خرم کو خوف سے کانپتا دیکھ کر کافی محظوظ ہوا تھا۔ جاؤ۔ خرم نے جٹ آنکھیں کھول کر آدم کو دیکھا اور پھر اپنے ڈھکے ہوئے سراپے پر نظر ڈالی، اور اب یہ حیرانی سے منہ بند کرو اور آئندہ کے لیے جو کہا ہے اس پر عمل کرنا۔ اس کی تیز لہجے میں واضح پھنکار تھی۔ خرم باہر جا چکی تھی۔ کاش میں اس دن اتنا بڑا فیصلہ نہ کرتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ وہ زید کو تکلیف میں تڑپتا دیکھ کر پہلے ہی آگ بگولا ہوئی، بس شدت غم اور غصے میں رونے کو ہی تھی۔ میرا دماغ تو بالکل ٹھکانے پر ہے مگر اب تمہیں ٹھکانے لگاؤں گا۔ یہ کس انداز میں تم اس سے بات کر رہے ہو؟ زید اپنا درد بھول کر زمل کے دفاع میں بولا، اندازے کی تو بات ہی نہیں کرو تم، یہ تو میرا بہت لائٹ موڈ ہے۔ مسٹر تم نے جو ابھی ابھی کارنامہ کیا ہے اس کی وجہ پوچھ سکتی ہوں؟ آواز میں نرمی لے کر بات کرو، ایسا نہ ہو بعد میں پچھتانا پڑے۔ میر ہنیز زمل کو اپنی آنکھوں میں قید کرتے ہوئے بولا، میں تم سے آخری بار کہہ رہا ہوں میری وائف سے تمیز سے بات کرو۔ زید ان جیسے بگڑے امیر زادوں کی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ امیر باپ کی بگڑی اولادیں ہیں، اپنی ایسے فضول حرکتوں سے باپ کا بھی نام خراب کرتے ہیں۔ زمل کا دماغ زید کے خون آلودہ ہاتھ کی تکلیف دے کر پہلے ہی معاف ہو چکا تھا۔ اس پر تصاد سامنے والا شخص اس کو مزید تیز دلانے پر تلا ہوا تھا۔ زمل چلو پلیز۔ زید کے ہاتھ میں کانٹا اندر تک گھس چکا تھا، اس کا تکلیف سے برا حال خراب ہو رہا تھا۔ زمل زید کا ہاتھ تھامے جانے کو تھا جب یک دم میر ہنیز نے اس کا ہاتھ ایک جھٹکے سے چھڑوایا تھا۔ آئندہ یہ ہاتھ میں کسی غیر مرد کے ہاتھوں میں نہ دیکھو ورنہ تمہیں تو کچھ نہیں ہوگا۔ اگلا بندہ دوسری سانس نہیں لے سکتا سے رکھے گا۔ زمل کا ہاتھ ہنیز کی مضبوط گرفت میں تھا۔ چھوڑو میری بیوی کا ہاتھ، یہ میری بیوی ہے۔ اور تو ہوتا کون ہے یہ بات کرنے والا؟ اوہو بیوی ہے، واہ کیا کانفیڈنس ہے تمہارا۔ وہ اپنا گریبان زید سے آزاد کرواتے ہوئے بولا، ہاں یہ شوہر ہے میرا، اپنی اوقات میں ہو، تم سے اب پولیس نپٹے گی۔ بگڑا ہوا امیر زیادہ نہ ہو تو واقعی کیا بات ہے تمہاری، آئی ایم امپریسڈ۔ اوقات ہے تمہیں بہت جلد میری پتہ چل جائے گی۔ اور کیا کہا تم نے؟ یہ ٹچ پونجیاں شوہر ہے تمہارا، بہت جلد میر ہنیز اس رتبے پر فائز ہوگا۔ الٹی گنتی شروع کر دو۔ وہ ان دونوں پر ایک ترہم بڑی مسکراہٹ اچھالتا لمبے لمبے ڈگ بڑھتا جا چکا تھا۔ ریسٹورنٹ سے، یس سر، آپ نے بلائے، حکم کرے، بندہ حاضر ہے۔ سامنے کھڑا شخص میر ہنیز کو سلوٹ پیش کرنے کے بعد مودب کھڑا اس کے حکم کا انتظار کر رہا تھا۔ میر ہنیز بڑے سے ہال نما کمرے میں اپنے شاہانہ لاکھوں روپے کے صوفے نما تخت پر نیم دراز ساتھ میں لگی سلور ٹیبل کے اوپر سجے پیور چاندی سے بنائے گئے اینٹیک ٹچ کے حقے سے کش پہ کش لگا رہا تھا۔ پورا ہال کمرہ خوبصورتی اور بہت ہی نفاست سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ پورے 1 منٹ اور 6 سیکنڈ تم لیٹ آئے ہو۔ خیر پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر معاف کیا کیونکہ آج میر ہنیز بہت خوش ہے۔ معافی سر، آئندہ غلطی نہیں ہوگی۔ سامنے کھڑے شخص کے چہرے پر خوف کے سائے واضح طور پر منڈلا رہے تھے۔ جاؤ جا کر 20 کلو مٹھائی اور 2 کلو پھل کے ٹوکرے بنوا کر لاؤ۔ آج میر ہنیز اپنا رشتہ خود لے کر جا رہا ہے اپنی محبت کے کوچے میں، اس کے پیروں میں اپنے نام کی بیڑیاں ڈالنے کے لیے۔ جی 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 سر۔ اسد بہت حیران ہوا تھا کیونکہ اس کا مالک شادی کے نام سے بھی الرجک تھا۔ کجا کے اپنا رشتہ لے کر جانا، پہلے اس کا باپ ان کا خاص وفا شعار ملازم تھا
اور پھر باپ کی وفات کے بعد وہ اپنے باپ کی ہی طرح وفات شعاری سے اپنے فرائض سارے انجام دے رہا تھا۔ اس طویل عرصے میں وہ میر حنید کو بہت اچھی طرح سے سمجھ چکا تھا۔ اسد کو بخوبی اندازہ ہو رہا تھا کہ جس لڑکی کی معلومات میر حنید جس شدت سے حاصل کروا چکا تھا اس سے وہ کوئی معمولی لڑکی نہیں ہو سکتی۔ وہ ہو سکتا ہے اس کا مالک اس کے گھر رشتہ لے کر جا رہا تھا۔ اپنا اسد اپنے مالک کی خوشیوں کے دل سے دباغ تھا۔ وہ ان میں سے تھا جو اپنے مالک کے لیے اپنی جان کی قربانی بھی دے دے، اور میر حنید یہ محبت ڈیزرو بھی کرتا تھا۔ گولی نہیں ماروں گا سالے تجھے، تیری پوری فوج کے ساتھ ڈنگے کی چوٹ پر اپنا نام لکھوا کر دلہن بنا کر لاؤں گا اسے، ایسی نس دباؤں گا تیری کہ چیخیں آسمان تک گونجیں گی۔ وہ زید کو اپنے شعور میں مخاطب کرتے ہوئے بولا، مجھ سے ہوشیاری کرنے والے ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے، ہاں ہاں ہاں، اور تجھ جیسے گیس کے بڑے غبارے کی ہوا پھس کرنا تو میر حنید کا بچپن کا شوق ہے۔ سامنے استاد اسد آنکھوں میں حیرانی لیے بس سر کو ہلا کے ہاں بول پایا تھا۔ خیر، میں نے تمہیں جس جگہ کی معلومات حاصل کرنے کے لیے بولا تھا کچھ رپورٹ ملی وہاں کی؟ جی سر، میں نے بہت ساری معلومات اکٹھی کر لی۔ آپ کا شک بالکل درست تھا، اس کوٹھے کو چلانے میں صرف اس عورت چندا بائی کا ہاتھ نہیں بلکہ یہ پوری چین ہے، اور چندا بائی کے اوپر کچھ خاص لوگوں کے ہاتھ ہیں جس کی وجہ سے ہم ایک دم سے کوئی ایکشن نہیں لے سکتے۔ مجھے تم یہ بتاؤ گے کہ میں کیا ایکشن لے سکتا ہوں اور کیا نہیں؟ میں میر حسن سعدان کا بیٹا ہوں، مجھے کوئی بھی کہیں بھی کچھ بھی کرنے سے روک نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، کتنی لڑکیاں اب تک کوٹھے سے بیچی جا چکی ہیں باہر ممالک میں؟ سر، باہر ممالک میں کوئی 146 کے قریب لڑکیاں بیچ گئی ہیں، جبکہ اندرونی ملک میں سے جمع کی گئی 81 لڑکیوں کے ساتھ کوٹھے کے اندر ہی زیادتی کی گئی ہے، جن میں سے چند ایک حاملہ بھی تھی۔ میر حنید کی آنکھوں میں خون اتر آیا تفصیل جاننے کے بعد۔ سر جی، آگے کا حکم آئی جی سے کہو سب کو ہلا کے رکھ دے، مگر گھمانے کا کام میں خود کروں گا۔ میر حنید آنکھوں میں چمک بڑھنے لیے کہہ رہا تھا۔ جی سر، بہتر سامنے کھڑا شخص تابعداری سے گویا ہوا۔ وہ اور زید رات کے 10 بجے ڈاکٹر سے بینڈیج کروانے کے بعد گھر لوٹے تھے واپس۔ وہ دونوں گارڈ کے سیٹنگ ایریا میں داخل ہوئے تھے جب دادا سامنے سنگل صوفے پر بیٹھے ریڈیو سنتے نظر آ رہے تھے۔ وہ ساتھ ساتھ اونگ بھی رہے تھے، جبکہ دادی جائے نماز پر بیٹھی عشاء کی نماز ادا کر کے دعا مانگ رہی تھی۔ السلام علیکم دادا۔ السلام علیکم دادی۔ دونوں نے ساتھ ساتھ سلام کیا۔ وعلیکم السلام بچوں، جیتے رہو، خوش رہو، اللہ تم دونوں کی جوڑی سدا سلامت رکھے۔ دادی نے ہاتھ کے اشارے سے دونوں کو اپنے پاس بلا کے دم کیا اور دعا دی۔ یہ کیا ہو گیا ہے زاہد کے ہاتھ کو؟ جبکہ دادا زید کے ہاتھ کو دیکھا ایک دم چونکے تھے، جو وہ دادی کی وجہ سے کمر کے پیچھے چھپایا ہوا تھا۔ زید خاموش رہا اور دادا کے بالکل سامنے رکھے 3 سیٹر صوفے پر دراز ہو گیا، جبکہ زمل دادی کی گود میں سر رکھے وہی ڈیسی گئی۔ کچھ نہیں دادو، بس زمل نے میرے ہاتھ پہ گاڑی کا دروازہ زور سے بند کر دیا تھا، اور وہ بھی جان بوجھ کر، کیونکہ میں زمل کو اس کے فیورٹ ریسٹورنٹ نہیں لے کر گیا تھا۔ زید چہرے پہ بلا کی معصومیت طاری کیے دادا سے کہنے لگا، ہیں میں نے کب سب کیا تمہارے ساتھ؟ زمل آنکھوں میں حیرانی لیے زید سے استفسار کر رہی تھی۔ چلو بہت ہو گیا مذاق، اب بند کرو الٹی سیدھی ہانکنا اور سیدھے طریقے سے بتاؤ یہ کیا ہوا؟ یہ بینڈیج کیوں چھوڑی ہوئی ہے ہاتھ پہ؟ دادی پریشان سے پوچھ رہی تھی۔ دادی میں بتاتی ہوں اصل وجہ کہ یہ سب کیوں ہوا ہے۔ وہ نہ جانے کیا بولنے کو تھی جب زید جلدی سے بولا، زمل میں نے دادو کو جو سچ تھا وہ بتا دیا ہے۔ وہ زمل کی آنکھیں دکھا کر اور دانت پیستے ہوئے تنبیہی انداز میں کہنے لگا۔ اس کی کینچی کی طرح چلتی زبان کو زید کے خطرناک گھڑی نے ایک دم بریک لگائی تھی۔ سامنے کچن سے نکلتی حیا اور زہرا کو بھی وہ آدھا دیکھ چکی تھی، ورنہ وہ دونوں دادا اور پوتی ایک دوسرے کے بیسٹ فرینڈ تھے۔ اپنے دل کی ہر چھوٹی سے بڑی بات ایک دوسرے کے ساتھ بہت آرام سے ڈسکس کر لیا کرتے تھے۔ تم نے مجھے دادو کو سب کچھ سچ بتانے کیوں نہیں دیا آخر؟ زمل نے اس کو رات کے 12 بجے آج ہوئے واقعے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہو کر میسج کیا اور کہا کہ باہر لان میں آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں ہماری فیورٹ جگہ پہ۔ زمل ہفا سی پوچھ رہی تھی۔ وہ دونوں لان میں لگے بڑے سے جھولے پر بیٹھے تھے جو بہت خوبصورت سندھی انداز میں بنا ہوا تھا۔ خاص آدم کی پسند کا تھا جو اس نے بہت پیار سے خرم کو 1.5 سال پہلے اس کی 16ویں سالگرہ پہ گفٹ کیا تھا۔ اچھا تم مجھے خود ہی بتاؤ کہ آخر دادا اور دادی کو بتا کر کیا فائدہ ہوتا؟ وہ دونوں پریشان ہو جاتے اور اپنی طبیعت خراب کر بیٹھتے ہماری وجہ سے۔ تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ تمہیں مجھ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اطمینان رکھو اس بات کا کہ تمہارے شوہر کے زور بازو میں اتنی ہمت ضرور ہے کہ وہ تمہاری حفاظت کر سکے۔
مگر زید آپ نے دیکھا نہیں تھا وہ شخص کس قسم کی باتیں کر رہا تھا، عجیب و غریب انداز میں اپنی سوکال محبت کے دم بڑھ رہا تھا۔ مجھے بہت خوف آ رہا ہے اس شخص کی باتوں سے۔ دیکھو زمل، میری بات سن، اپنے ذہن سے ہر قسم کی پریشانی کو بالکل ہٹا دو اور ریلیکس ہو جاؤ تم۔ اس کے من موہنے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے کر کہنے لگا، یاد رکھنا میری ایک بات ہمیشہ، محبت کرنے کا دم تو ہر کوئی بڑھ سکتا ہے، مگر میرے جیسے شدید انتہا کو چھوتی محبت کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ تم جیسی مقدس لڑکی ہر کسی کے پاس جو نہیں ہے۔ اس کے کان کے قریب جا کے بہت آہستہ سے بولا۔ زمل کو اس کی نرم گرم سانسیں اپنی گرفت میں محسوس ہو رہی تھی۔ زید پلیز اس طرح نہ کریں، کوئی آ جائے گا، میں ویسے ہی بہت پریشان ہوں۔ وہ سر پٹا کر بولی۔ حیا سے اس کے خوبصورت گلابی رخسار کچھ اور بھی حیا کی لالی سے سرخ ہو چکے تھے۔ یار تم تو بس ذرا بھی رومانٹک نہیں ہونے دیتی بندے کو، اب تو ہمارا نکاح ہو چکا ہے، یار تم میری شرعی بیوی ہو، اتنا تو حق بنتا ہے نا میرا۔ وہ چڑ کر بولا۔ زید پلیز تھوڑی دیر کے لیے سیریس ہو جاؤ، تمہیں پتہ ہے یہ شخص کون تھا جس نے آج اس قدر بدتمیزی کی ہے؟ اور یار دفع کرو نا اس شخص کو، تم کیوں اس بدتمیز بدکردار اور اخلاق سے عاری شخص کے بارے میں سوچ کر خود کو ہلکان کر رہی ہو؟ زید وہ کوئی معمولی بندہ نہیں ہے، بلکہ وہ میر حسن، ملک کے مشہور سیاستدان کا اکلوتا بیٹا ہے جو ابھی کچھ دیر پہلے ہی لندن سے واپس آیا ہے۔ زمل کی بات سن کر زید بھی صحیح معنی میں پریشان ہوا تھا۔ وہ بہت زیادہ ڈسٹرب تھی میر حنیت کی باتوں سے، اور آج وہ سونے سے پہلے اپنے بیڈ پر لیٹی فیس بک چیک کر رہی تھی، تو اس میں زمل نے میر حنیت کو میر حسن کے بازو کے حصار میں کھڑے دیکھا تو وہ نیچے تحریر رقم تھی کہ میر حسن کا اکلوتا بیٹا 15 سال بعد لندن سے ہمیشہ کے لیے اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کر کے واپس آ گیا ہے اور اپنے باپ کی کرسی سنبھال چکا ہے۔